अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सितमगर की सितमगरी अर्ज कलम अली आतिश किस्त 20 पार्ट 8। वो मज़ीद कुछ भी सोच पाता कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने मोबाइल की स्क्रीन को देखा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। कॉल बिया की थी। उसने गहरा सांस भरकर सब कुछ जहन से झटका और फ़ोन को कान से लगाता वो खड़ा होकर बालकनी में आ गया। आप तो मुझे भेज कर भूल ही गए, वो शिकवा करती बोली थी। मेरा स्टेटस भी नहीं देखा आपने? कहराम उसके शिकवे सुनता रहा, फिर नरमी से बोला, अभी आकर बैठा था और तुम्हें सोच रहा था, बस कॉल करने ही वाला था। बिया को उसकी बात पे यकीन सा न आया। फिर भी कॉल मैंने किया, आपने नहीं। उसके गिले वही के वही थे। अब से मैं खुद कर लिया करूँगा। इतना कहकर रुका, फिर गोया हुआ, क्या कर रही थी? बिया ने दूसरी जानिब से जवाब दिया, कुछ भी नहीं, बस अभी चेंज करके फारिग होकर कमरे में आई थी। अम्मी सो गई हैं, अब्बू भी सो रहे हैं। मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ, आपकी आवाज़ सुन लूँ। वो उसकी बात पे हंसा। मेरी आवाज़? उसका अंदाज सवालिया था। हाँ जी, आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अमूमन ये बात लड़के लड़कियों को कहा करते थे, लेकिन यहाँ उसकी बीवी उसे कह रही थी। अच्छा जी, शुक्रिया। वो बिया को लगा उसे बिया की बात पे यकीन नहीं आया। मैं सच कह रही हूँ, आपकी आवाज़ सच में अच्छी है। भारी डीप वॉइस, सुनकर अच्छा लगता है। उसने खुलकर वजाहत दी तो वो बस हंसकर रह गया। मेरी बिया की भी बहुत अच्छी है। उसे यही जवाब सूझा। बिया कुछ देर खामोश रही। आपसे एक बात करनी थी। कहराम ने सर को हिलाया। करो। क्या बात है? वो हमातन गोश हो गया था। आपने सुबह मुझे गिफ्ट नहीं दिया। सबने दिया था। मैंने इतनी मज़े की चाय बनाई थी। दादी तो कह रही थी कि आप भी गिफ्ट देंगे। उसने बात दादी पे डाल दी थी। कहराम ने अपनी हंसी दबाई। मुझे तो नहीं कहा था दादी ने कि गिफ्ट भी देना है, इसलिए मैंने तो कुछ भी नहीं लिया था तुम्हारे लिए। और तुम भी मुझे अब बता रही हो, पहले बताती तो मैं कुछ गिफ्ट कर देता। बिया की बोलती सी बंद हो गई। लहजा ढीला सा हो गया। अच्छा, आपने कुछ भी नहीं लिया? वो उदासी से बोली। फिर उसकी आवाज़ का जोश लौट आया। मैं आपसे एक ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर करवा लूँ? मैं अभी टिकटॉक देख रही थी। उस पे भी प्यार उस पे बहुत प्यारी चेन और लॉकेट दिखा रहे थे। मैं लिंक भेजूं आपको? कहराम ने जवाब दिया, भेज दो। बिया ने उसकी बात के जवाब में कहा, मैं आपको भूखी तो नहीं लगती ना? कहराम ने उलझ कर पूछा, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपसे कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ, तो आप मुझे गंदी नीयत की तो नहीं समझते ना, कि मैं छोटे घर की लड़की आपसे शादी होने के बाद आपको दोनों हाथों से लूट रही हूँ। तुम मुझे पहले लिंक भेजो, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। उसने कहकर कॉल बंद कर दी थी। कॉल बंद होते ही उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप पे मैसेज की आवाज़ हुई। उसने व्हाट्सएप ऑन की, वहाँ मौजूद लिंक पे क्लिक किया तो वो उस चेन और लॉकेट तक पहुँच गया था जो बिया ने पसंद किया था। उसकी कीमत बेहद कम थी और वो मज़ीद डिस्काउंट पर भी मिल रहा था। कहराम बस मुस्कुरा कर रह गया। उसने बिया को दोबारा कॉल की। आपने देखा वो चेन और लॉकेट कितना प्यारा है ना? बिया ने उसकी आवाज़ सुनने के बाद कहा। 550 रुपये की चीज़ के पीछे तुम खुद को ये क्यों समझ रही हो कि तुम मुझे दोनों हाथों से लूट रही हो? मैं तुम्हें ऐसा गोल्ड का बनवा दूंगा। मैं ये ज्वेलर के पास भेज रहा हूँ तस्वीर। जब तुम आओगी तो तुम्हें ये चेन और लॉकेट ऐसे ही मिलेगा, लेकिन वो कहराम शाह की बीवी के शायाने शान होगा। और मेरी एक और बात सुनो, तुमने अपना पर्स देखा खोल कर? बिया ने उसकी बात के जवाब में कहा, नहीं तो, वो तो दूसरे कमरे में पड़ा है। उसने लापरवाही से जवाब दिया। कहराम ने नरमी से कहा, उसे जाकर देखो, मैंने तुम्हारे लिए उसमें कुछ रखा था। बिया उसकी बात पर चौंकी। सच में? कहराम ने जवाब दिया, हाँ सच में, जाओ और देखकर बताना कि तुम्हें कैसा लगा। बिया आंधी तूफान की तरह कमरे से निकली
اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جانے پر نیم کا درخت جو خاموش اندھیرے میں ڈوبا تھا اور اس پر بیٹھی گھونسلے میں موجود چڑیا کا جوڑا، دونوں ہی بیا کے اندر جانے پہ چونکے تھے۔ گردنیں اچکا کر وہ اندر کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں بیا گئی تھی۔ بیا نے کان اور کاندھے کے درمیان فون کو پھنسایا ہوا تھا اور اپنے ہینڈ بیگ کو کھولنے لگی۔ تبھی اس کے ہاتھ ایک چھوٹی سی ڈبی لگی۔ اس نے اسے باہر نکالا، اسے کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس میں دو نازک سی پائل موجود تھیں جن کے سروں پہ سفید نگ لگے ہوئے تھے۔ بیا اس بات کا اندازہ کر سکتی تھی کہ یہ ہیرے کے ہوں گے۔ وہ ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے ہیرے ہلکی سی روشنی سے چمکنے لگے تھے۔ کہرام دوسری جانب کال پہ موجود تھا۔ بیا کی طرف سے کسی بھی طرح کی آواز نہ سننے پہ وہ خود ہی بولا، بیا تم نے وہ گفٹ دیکھا؟ بیا کی استجاب میں ڈوبی آواز کہرام شاہ کے کانوں میں گونجی، یہ بہت خوبصورت ہے شاہ۔ کہرام جانتا تھا اسے پسند آئیں گے۔ سعدیہ بیگم نے اسے شادی سے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ بیا جب پہلی بار کچن میں جائے گی تو اسے سب ہی کچھ نہ کچھ تحفہ دیں گے، تو کہرام بھی جو دینا چاہے اس کی تیاری پہلے ہی کر لے۔ وہ تاج دے چکا تھا، وہ پسند بیا کی تھی اور اب وہ بیا کے لیے اپنی پسند سے پائل لے کر آیا تھا۔ وہ نازک خوبصورت سی پائل بیا اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر بار بار دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ میں بہت پیاری ہیں، میں جانتا تھا تمہیں پسند آئیں گی۔ وہ کچھ دیر مزید بیا سے باتیں کرتا رہا، پھر اس نے کال بند کر دی تھی کیونکہ بیا تھک گئی تھی۔ وہ اسے سونے کا کہہ کر خود اندر کمرے میں آ گیا تھا۔ واٹس ایپ پہ وہ اس کا سٹیٹس دیکھنے لگا تھا، روایتی لڑکیوں والے خوشی سے بھرپور سٹیٹس تھا جس پہ اس نے کہرام کو مینشن کر رکھا تھا۔ کہرام نے دل بھیج کر فون کو ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ابھی تک تو سب ٹھیک ہے، بیا مجھ سے خوش ہے، لیکن جب وہ میرا اصلی چہرہ دیکھے گی تو کیا تب بھی وہ مجھ سے محبت کرتی رہے گی؟ سیما سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی شادی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ وہ مجھے برداشت نہیں کر پائی تھی تو بیا تو ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ مجھے برداشت نہ کر سکی تو، اور میں اپنے قابو میں نہ رہا تو کیا بیا مجھے معاف کر دے گی؟ وہ آنے والے وقت کے متعلق سوچتا پریشان ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے جذبات کتنے طوفانی ہیں اور بیا جیسی معصوم بچی اس کو جھیل نہیں سکے گی، لیکن اسے جو بھی کرنا تھا اب سمجھداری سے کرنا تھا۔ لمحوں کا عمل تھا جب اس نے اس نمبر پہ لگی تصویر کو دیکھا جس میں ایک لڑکی کتابوں سے بھری الماری میں فراک پہنے کھڑی لائبریری میں فراک پہنے کھڑی ہے۔ اس کے بال بکھر کر اس کی کمر، شانوں اور شاید سینے پر بھی تھے، کیونکہ اس تصویر میں اس کا چہرہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اوپری ریک سے ایک کتاب نکال رہی تھی۔ میران نے تجسس میں ڈی پی کو بڑا کیا۔ وہ اس کتاب کو دیکھنا چاہتا تھا جسے وہ ہلکے نیلے رنگ کے فراک والی لڑکی سینے پہ دوپٹہ پھیلائے نکال رہی تھی، لیکن تبھی اس نے ڈی پی کی جگہ کو بے رنگ ہوتے دیکھا۔ وہاں ایک شخص بنا تھا جس کا وجود نہیں تھا، جو ایک پہیلی تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا تیزی سے دھڑکتا دل رک گیا۔ وہ چونکا، اس نے بے چینی سے بیٹھ کر نمبر دیکھو اور پھر اس کے اعصاب میں دوڑتا تناؤ رک گیا۔ جیسے کرنٹ شدت سے انگلیوں کے پوروں سے بھاگا اور رگوں پے میں گھلتا اچانک سے تھم گیا۔ وہ بلاک ہو چکا تھا۔ نمبر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب اگر وہ میسج کرے گا تو جواب نہیں آئے گا، اور نہ یہ اس نیلی فراک والی لڑکی تک پہنچے گا، اور نہ وہ یہ جان پائے گا کہ اس کا کتابوں میں انتخاب کون سا ہے۔ وہ کون سی کتاب تھی جس کے لیے وہ پنجوں کے بل ہوتی، چہرہ اوپر کیے بازو کو پھیلائے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کتابوں کا شوقین تھا، اچھی کتابیں اس کی کمزوری تھی۔ وہ اتنی مصروف زندگی میں کہیں کوئی کتاب دیکھتا تو وہ اپنے ہاتھ کو روک نہیں پاتا تھا، اشعار کو سننا نہیں بھولتا تھا۔ اسے لگتا تھا اگر کتابیں دوست ہیں تو اشعار وہ زبان ہیں جو اندر کی کیفیت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ سمجھدار لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ لبوں پہ ہر وقت اس کے کچھ اشعار رقص کرتے تھے،
کتابوں کو دیکھ کر وہ خود میں کشش محسوس کرتا تھا۔ لڑکیوں سے زیادہ اسے کتابوں میں دلچسپی تھی۔ ایک طرف دنیا کی حسین ترین لڑکیاں ہوں اور دوسری طرف نایاب کتابیں، تو وہ بغیر سوچے سمجھے کتابوں کی طرف جائے گا۔ وہ جانتا تھا اسے کہیں نہ کہیں اس لڑکی کے میسج نے حیران کیا تھا۔ ایک سوال جو اس کے دل میں جاگا تھا وہ تھا کہ جو اپنی چھوٹی بہن کی شکایت سننے کے لیے خود کو بڑا کہہ رہی ہے تو وہ خود کتنی بڑی ہوگی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی عمر کیا ہے جس نے اتنے مناسب الفاظ میں اپنی بات کہی اور اختتام بھی کیا کہ برا بھی نہ لگا اور بات سمجھ بھی آ گئی۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ اس لڑکی کا نام اس کی امی نے کیا بتایا تھا؟ اسے افسوس ہوا کہ اسے اس لڑکی کا نام نہیں یاد، اور اب اسے صبح کا انتظار تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا صبح اس موضوع پہ بات ہوگی اور اسے اس کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس لیے اس نے فون کی اسکرین کو بجھایا اور بیڈ پہ لیٹ گیا۔ آنکھوں کو موند کر اس نے ساری چیزوں کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ وہ فی الحال سونا چاہتا تھا۔ اس نے قریب بے خبر سوئے ایان کو اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ اندر آئی تو کہرام کرسی پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ سیما نے کمرے میں آ کر اپنا ہینڈ بیگ بیڈ پہ رکھا، چادر کو اتارا، کہرام کو دیکھا جو کافی کی جانب متوجہ تھا، اس کے اندر آنے، ہلچل کرنے، اور اب اسے دیکھنے پہ بھی اس نے سیما کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ باہر بارش ویسی ہی ہو رہی تھی، رفتار تیز تھی اور مسلسل وہ بالکنی کا کانچ کا دروازہ بھی بند کر چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ثبوت مٹا رہا تھا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ اس جرم کے سیما کی نگاہیں اس پہ جمی تھی، وہ جانتا تھا، اور وہ نگاہیں چرا رہا تھا جبکہ اسے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، پر ہو رہا تھا۔ وہ خود کو کسی بچے کی طرح بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ہی سیما کا قد دراز ہو گیا اور اس کی ابل کر باہر کو آئی آنکھیں کہرام کے دل میں ایک عجیب سی وحشت ڈال رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ یہ جان گئے ہیں کہ میں کمرے میں موجود ہوں، سیما نے بات کا آغاز کیا۔ لہجہ سپاٹ تھا۔ کہرام نے کافی کے مگ سے آخری گھونٹ لیا، سنجیدگی سے کپ کو ایک جانب رکھتا وہ چہرہ اٹھا کر سیما کو دیکھنے لگا۔ تم نے مجھ سے بات کرنی ہے؟ اس نے بھی کسی بھی جذبے سے آری آواز سے کہا۔ سیما کے لیے یہ بے رخی نئی نہیں تھی اور کہرام کے لیے بھی اس کا لہجہ پرانا ہو گیا تھا، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو بغیر برا منائے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کے لہجے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ قدم قدم چلتی کہرام کے سامنے آ گئی تھی، بااعتماد انداز میں سینے پہ ہاتھ باندھ کر وہ کہرام پہ نگاہیں جما کر رک گئی۔ لب بھینچے ہوئے تھے۔ کہرام کی نگاہوں میں سوالیہ تاثر تھا۔ ابھی آپ کیا کر رہے تھے؟ کہرام نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کب؟ سیما کے لب مزید بھینچ گئے۔ بالکنی میں کھڑے ہو کر آپ بیا کو دیکھ رہے تھے۔ کہرام کو اس میں برائی کیا ہے یہ سمجھ نہ آئی۔ سیما اس سے ایسے یہ سوال کر رہی تھی جیسے اس نے بہت بڑا جرم کیا ہو۔ میں گیا اسی کی آواز سن کر تھا، لیکن میں اسے دیکھ نہیں رہا تھا، سیما نے فوراً کہا۔ نگاہیں تو اسی پہ جمی تھی۔ کہرام اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ٹراؤزر شرٹ میں وہ رف حولیے میں بھی پرکشش لگتا تھا۔ آنکھیں آج کل عجیب سی اداسی سے بھری رہتی تھی۔ اب بھی ان میں وہ حزن سے بھری آنکھیں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ سیما کسی تفتیشی افسر کی طرح اس کے سامنے کیوں کھڑی ہے۔ اگر میں اسے دیکھ بھی رہا تھا تو کیا ہوا؟ وہ بھی سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سیما کی آنکھوں میں تعصب جاگا۔ وہ بچی ہے کہرام۔ کہرام اس کے بتانے پہ حیران ہوا۔ میں جانتا ہوں اس بات کو۔ سیما کی جیسے برداشت ختم ہو گئی۔ تو اسے تاکنا بند کر دیں۔ اس کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کتنی حد میں رہنا ہے، لیکن آپ تو یہ بات جانتے ہیں نا کہ اسے کس حد تک رکھنا ہے۔ اسے روکا کریں۔ اس کے لپٹ جانے پہ اسے دور کیوں نہیں کیا جاتا آپ سے؟ باہر بارش اچانک ہی تیز ہو گئی تھی۔ کانچ پہ چھوٹی کنکریوں کی صورت بارش کی بوندیں برس رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ اس نے اپنے الفاظ پہ زور دیا تھا۔ وہ تضحیک سے مسکرائی، آنکھوں میں حقارت سی تھی۔
بڑی ہمت ہے آپ میں، کہرام کا حوصلہ جواب دینے لگا۔ اس نے سیما کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں اگر تمہیں سن لیتا ہوں تو مجھے کمزور مت سمجھو، کہرام شاہ ہوں میں، بار بار تم پہ ہاتھ اٹھاؤں گا تو اپنی نظروں میں گرتا جاؤں گا، اور یقین کرو اب کی بار اٹھایا تو تمہارے منہ پہ کئی دنوں تک کا نشان رہے گا، اس لیے جو بھی کہوں اس پہ ایک بار سوچ لینا، کیونکہ میں آپ کی بار نہیں سوچوں گا۔ اس کا لہجہ سرد تھا، سیما پہ جیسے اثر نہیں ہوا تھا۔ میں جو کہہ رہی ہوں سب دیکھ کر کہہ رہی ہوں، اگر سچ بولنے پہ مجھے مارنا بھی پڑے تو میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ کا دل بیا پہ ہے، آپ کی نظریں بیا پہ تھیں، میں کہانی میں بلا وجہ آئی ہوں۔ کہرام شاہ نے اپنی کہانی بیا کے ساتھ لکھی تھی۔ میں ایک ایسا کردار ہوں جسے زبردستی زمانے کے ڈر سے داخل کیا گیا، ورنہ آپ کا بس چلتا تو۔ وہ مزید بولتی لیکن کہرام کی گرفت اس کے بازو پہ اس حد تک سخت ہو گئی کہ اس کی ہڈی چٹک گئی۔ سیما درد سے سرم سیما ہوئی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں یہ سب سننے سے پہلے تمہیں شوٹ کر چکا ہوتا، پر میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے چاچو کی اولاد ہو، گندی ہی صحیح ہو تو تم ہمارا ہی خون، تو تم میں ہمارا ہی دوڑ رہا ہے۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا، آنکھیں پھیل کر اتنی خوفناک ہو گئی تھی کہ اگر اس وقت کوئی اور ہوتا تو وہ کہرام کو اس وقت دیکھ کر سانس بھی لینے کی ہمت نہ کرتا۔ وہ کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا تھا جتنا وہ اس وقت تھا۔ اس پہ الزام بھی کس کے نام کا لگا تھا؟ بیا، بیا وہ بیا جسے وہ بچہ بچہ کہتا رہتا ہے۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے، ماننا اور کہنا بہت مختلف چیزیں ہیں۔ شاہ صاحب آپ کے دل میں چور ہے، اور اس چور کا نام کیا ہے؟ وہ درد کو ضبط کرتی اس کے قریب ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس چور کا نام بیا ہے۔ بجلی چمکی اور کہرام کو بھسم کر گئی۔ ایک دم سے گھر کی ساری روشنیاں بجھ گئی۔ بالکنی کا دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی بارش کی بھیانک آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ بجلی کی کڑک اور اس کی لپک کی چمک جو کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جو سیما کا مکروہ چہرہ دکھا رہی تھی، جو کہرام کا اشتعال سے بگڑا چہرہ دکھا رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کر لو، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اس نے وارن کیا تھا۔ مار دیں، اور جب میرے گھر والے میری لاش وصول کرنے آئیں تو انہیں بتائیے گا کہ میری موت کس وجہ سے ہوئی ہے۔ انہیں بتائیے گا کہرام شاہ کے میری جان کس بات نے لے لی ہے۔ انہیں سچ بتائیے گا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ انہیں سب سچ بتائیے گا کہ میرے شوہر کا معیار کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے دل میں کیا کچھ ہے، وہ خود کو کیا، اس کے شوق کتنے رنگین ہیں۔ اسے 16-17 سال کی لڑکیاں پسند ہیں، اسے بیا پسند ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ کہرام کا تبھی ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ وہ خود پہ ضبط نہ کرتا تو وہ اٹھا ہاتھ سیما کے منہ پہ نشان بنا چکا ہوتا۔ اس نے خود پہ کیسے قابو کیا یہ وہی جانتا تھا۔ شیشہ بارش کی بوچھاڑ سے ٹوٹنے کو ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بارش سیلاب کی صورت اختیار کر کے اندر آ جائے گی اور کہرام کو بہا لے جائے گی۔ ملازموں نے شاید فیوز ٹھیک کر دیا تھا، روشنی جل اٹھی تھی، لیکن ان کے درمیان کا اندھیرا قائم تھا، اور اب شاید ہمیشہ رہے گا۔ تم بس بکواس کر رہی ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، یا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ کس کی امید پہ اچھل رہی ہو تم؟ بتاؤ کس نے امید دی ہے تمہیں؟ وہ بچہ نہیں تھا، وہ سب جانتا تھا۔ اس دنیا میں وہ بھی رہتا تھا، وہ جانتا تھا عورت کسی امید پہ شوہر کے سامنے اچھلتی ہے۔ اب وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ سیما کو کس نے انگلی تھمائی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہرام ہنسا، اس کی ہنسی میں تعجب بھی تھا اور استہزاء بھی۔ تمہیں یہ سمجھ نہیں آیا؟ حیرانی ہے؟ چلو بتا دو، کس نے کہا ہے کہ شوہر کے سامنے ایسے بولنا تو وہ تنگ آ کر تمہیں چھوڑ دے گا، پھر تم میرے پاس آ جانا۔ سیما کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہر آیا، لیکن اگلے ہی پل وہ سنبھل گئی تھی۔ مجھ پہ الزام لگا کر آپ خود کو سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ میں قسم کھا سکتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ بتائیں، آپ قسم کھا لیں گے؟
وہ یہی اور یہیں جیتتا جیتتا وہ اچانک سے ہار گیا۔ اس نے منہ قسم کھانے کے لیے کھولا تھا۔ اس نے کہنا تھا کہ وہ بیا سے محبت نہیں کرتا، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن زبان جیسے مفلوج ہو گئی، الفاظ سارے کے سارے گم ہوئے۔ وہ ہکلانے کے لائق بھی نہ رہا، وہ بس گنگ تھا، بے زبان انسان کی مانند، جو گونگے کی طرح چیخ چلا بھی کر بھی اپنے جذبات نہ بتا سکے۔ وہ کہہ ہی نہ سکا کہ وہ بیا سے محبت نہیں کرتا۔ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ کہرام شاہ بولیے، اب بولیں، کھائیں اپنے خدا کی قسم، اس کو حاضر رکھیں، اس پہ رکھے ایمان کی قسم کھائیں اور مجھے جھوٹا ثابت کر دیں۔ کہرام کا پورا وجود سن ہو گیا، سناٹا سا پھیلتا اس کی رگوں میں سے دل میں اتر رہا تھا۔ دل سیاہ ہو گیا، بے آواز ہو گیا۔ دل نے اس کے منہ پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا کہ وہ چیخ بھی نہ سکا۔ دل نے چپکے سے اس کے کان کے قریب ہو کر سور پھونکی، جس نے اس کی روح فنا کر دی۔ کہرام شاہ، محبت ماتھوں پہ محراب بن کر چمکتی ہے، تم انکار کرو گے، لیکن دل گواہی دے گا اور بتائے گا کہ اس کے ماتھے پہ جو نشان ہے وہ دل کے محبت میں کیے جانے والے سجدوں کا نتیجہ ہے۔ اب ہار مان لو کہرام شاہ، تم ہار گئے، یہ دل نے کہا تھا، جبکہ وہ حیران تھا، صدمے میں تھا۔ یہ سب اس پہ بھی پہلی بار آشکار ہوا تھا۔ پوری زندگی سلو موشن بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے فلم بن کر چلنے لگے۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، اور ایک بات یاد رکھنا، جیتے جی تو تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یاد رکھنا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، اور شام کو تیار رہنا، میں تمہیں تب بتاؤں گا کہ میں کتنا تمہارا ہوں۔ وہ جب بے بس ہوا یہی کہہ سکا۔ اس نے جھٹکا دے کر سیما کو چھوڑا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سیما کی سسکیاں اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ اپنے بازو کو تھام کر بیٹھ گئی تھی، درد کی شدت سے وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بے جان ہو گیا تھا۔ مجھ سے بولا کیوں نہیں گیا؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ معصوم ننھی بیا اس کے سامنے مسئلے لے کر بیٹھتی تھی اور وہ ان مسئلوں کا حل خود کو محسوس کرتا تھا۔ میں نے بس ایک قسم ہی تو کھانی تھی، پھر کیوں میری زبان نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ اس کے قدم من کے ہو گئے۔ طوفانی بارش اس کو بھگو رہی تھی، دیر تک وہ تیزاب بن کر اسے جھلسا رہی تھی۔ تکلیف ہی تکلیف تھی جو اس کو بے جان کر رہی تھی۔ اتنے سوچ کر وہ قدم رکھ رہا تھا جیسے صدیوں سے ویل چیئر پہ رہنے کے بعد وہ پہلی بار چلا ہو۔ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی۔ بیا جب بھی روتی تھی وہ پہلا شخص ہوتا تھا جو اس کے آنسو پہنچنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ وہ دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ اس کے لیے بیا کو کیوں کچھ کہا گیا ہے، اس پہ آج یہ بات واضح ہوئی تھی۔ بیا کے لیے محبت کا درجہ الگ تھا۔ وہ بہت اونچے مقام پہ تھی، اتنے اونچے کہ کہرام شاہ چہرہ اٹھا کر اسے تعجب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بکواس کر رہی تھی، اس نے کہہ کر خود کو مطمئن کیا اور فارم ہاؤس سے نکل گیا۔ باہر بھیگتی پری چہرہ لڑکی ویسے ہی مگن بارش میں کھوئی ہوئی تھی، جیسے بہار کی پہلی کلی ہو، بارش کی پہلی بوند جیسی، شبنم کے قطرے جیسی، چودھویں کے چاند جیسی، اور زعفران کے کھیت جیسی، چنبیلی کے باغ جیسی، اپنی دنیا میں مگن لڑکی، اس بات سے انجان کہ وہ دو لوگوں کے درمیان سوال بن کر کھڑی ہے۔ کسی طرح کے کھیل میں شامل نہ ہو کر بھی سارا کھیل اسی کا رچایا لگتا تھا۔ ملکہ تھی، اس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا۔ کہرام نے اس پہ سے نگاہیں ہٹائیں اور باہر چلا گیا۔ بیا کو احساس بھی نہ ہوا کہ ہوا کیا ہے اور کیا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد سیما وہاں آئی تھی۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے بیا کو دیکھتی رہی، پھر وہ مسکرائی اور اس نے بیا کو ہاک لگائی۔ بیا نے اس کی جانب دیکھا تھا، سیما مسکرا رہی تھی، لیکن بیا کو بعد میں پتہ چلے گا کہ سیما اس وقت اس کی بربادی پہ مسکرا رہی تھی۔ وہ کہرام کو تو خاک بنا کر ہتھیلی پر رکھ کر ایک ہی پھونک سے ذرہ ذرہ بکھیر چکی تھی۔ اب باری بیا کی تھی۔ جاری ہے۔
تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.